अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम सियासी वाल में शहजाद जुल्फकार कोयटा स्टूडियो में हाजिर है। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं, रियाद में दुनिया का सबसे बड़ा फोरम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का इजलास होने जा रहा है। स्पेशल इजलास है। इससे पहले डेवोस स्विट्जरलैंड में हुआ करता था, लेकिन पहली मर्तबा है कि सऊदी अरब में रियाद में इसका इनेकाद हो रहा है। 1000 से ज्यादा मंदूबीन इसमें शिरकत कर रहे हैं। 220 से जायद हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट और उनके साथ उनके डेलीगेशन के लोग शिरकत कर रहे हैं। 60 ममालिक से ज्यादा, 220 अरकान। अब मकसद क्या है? मकसद एक ऐसे मौके पर हो रहा है जहां पर गाजा में इस वक्त इसराइली दहशतगर्दी कह सकते हैं, गाजा पे बर्बरियत और जालिमाना कार्रवाई जारी है, जिसमें 33,000 लोगों की अमवात हुई है, शहीद किया गया है, जिनमें पेशतर की तादाद खवातीन और बच्चों की है। दूसरे मौके पर अगर आप देखें कि एक ऐसे मौके पर ये इस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का इनेकाद, स्पेशल मीटिंग का इनेकाद होने जा रहा है, जहां मोहम्मद बिन सलमान, क्राउन प्रिंस सऊदी अरब के, उनका एक विजन है 2030 का, जिसमें मेन उनका विजन अगर उसका आप देखें कि वो कहते हैं कि तरक्की, यूथ पर तवज्जो दी जाए, तरक्की की जाए और सिर्फ तेल की जो हमारी मादनी दौलत है उस पर इन्हिसार ना किया जाए, तरक्की के और दूसरे रास्ते भी तलाश किए जाए। पाकिस्तान के लिए क्या मौका है? पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ साहब अपने डेलीगेशन के हमरा शिरकत करने सऊदी अरब पहुंचे हैं और वो भी इसमें शिरकत कर रहे हैं। 50 से ज्यादा इसके सेशन होंगे। पाकिस्तान के लिए क्या मौका है? पाकिस्तान इससे क्या फायदा उठा सकता है? और वर्ल्ड के जितने लीडरान हैं गाजा के लिए क्या कुछ कर सकते हैं? इजरायली प्राइम मिनिस्टर और इजरायली हुकाम क्या उनकी जालिमाना कार्रवाइयों को रोक सकेंगे? इसी पे गुफ्तगू हम करेंगे। मैं अपने पैनलिस्ट का तारुफ कराता चलूं। मेरे पहले पैनलिस्ट हैं डॉक्टर इरफान अहमद बेग साहब, मुहक्किक हैं और ऑथर हैं काफ़ी किताबों के और दर्स और तदरीस से वाबस्ता हैं। मेरे दूसरे पैनलिस्ट हैं बिजर खान मरी साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं। टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ होंगी नादिया नकी साहिबा, सीनियर एंकर हैं, और आबिद सुलहरी साहब जो एक इकोनॉमिक एक्सपर्ट भी हैं और उनकी काफ़ी गहरी नज़र है। मैं गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करता हूँ बेग साहब। एक फोरम मैंने जैसे बताया कि ऐसे मौके पर होने जा रहे हैं, दो उसके वो एस्पेक्ट है। एक एस्पेक्ट है कि गाजा में एक जालिमाना कार्रवाई है उनकी और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इस मोटिव के साथ गए हैं कि वो उस सेशन में शिरकत भी करेंगे और अपनी प्रायोरिटी को, और जिस तरह से उनका ऑफिशियल एक स्टैंड है कि कतई तौर पर जो है कब्जा जो है मकबूजा इलाकों को इजराइल का कोई नहीं और फौरी तौर पर जो है जालिमाना कार्रवाइयों को रोका जाए। जी देखिए, एक तो सबसे पहले जो ये सारा आपने तमीद बांधी, इससे एक अक्स जो सामने आता है वो ये है कि दुनिया एक बहुत बड़ी तब्दीली से गुजर रही है और दुनिया की शहरी आबादी देही आबादी से गुज़िश्ता 10 वर्षों में बढ़ गई है। अब वो तकरीबन कोई 57% हो गई है। और एक तो ये गाजा पे जब हम आते हैं, अगर गाजा की आप सूरत हाल देखें कि एक तकरीबन 25 मील लंबी है पट्टी है वो, और कोई कहीं 12.5 कहीं से कोई वो 2.5 किलोमीटर है, कहीं वो 5 है, कहीं 12.5 किलोमीटर उसकी वेट, 7.5 मील या 12.5 किलोमीटर। 25 लाख की तकरीबन आबादी है। और जब हम उसका तनासुब देखते हैं तो आप उसमें देख लीजिए कि निस्फ तनासुब यानी 13 लाख के करीब उसमें खवातीन, और अगर बच्चों का देख रहे हैं जो वहां पे बच्चों का तनासुब है वो तकरीबन 40% के हिसाब से। तो जितनी भी बमबारी हुई, अंधाधुन जो हुआ, जो कुछ भी, उसमें जैसा कि आपने बताया कि 33,000 फलस्तीनी शहीद हुए और उनकी शहादतों में सबसे ज्यादा बच्चे हैं और खवातीन। अब वो जो पहले तो ये होता था ना कि
آپ سب کچھ کرتے تھے اور اس کو کور کر لیتے تھے، چھپا لیتے تھے. کچھ بڑے میڈیا اس میں کرتے تھے. یہ جو سوشل میڈیا آیا ہے، ان چھوٹے چھوٹے بچوں کی کفن میں لپٹی ہوئی لاشیں، ان کی آہو بکا، وہ ان کا منظر، جو برباد ہوئے گھر ہیں اور عمارتیں ہیں. اور مزید یہ کہ جب راشن یا خوراک پھینکی گئی تو بمباری ہو رہی ہے، اسپتالوں میں بمباری ہو رہی ہے. اور اس میں یہ تھا کہ ہم اس کو اچیو کر رہے ہیں. اب تو اجتماعی قبروں کی بات ہو رہی ہے کہ اجتماعی قبریں دریافت ہو رہی ہیں. جی، ہم جو فریڈم فائٹر ہیں، جو ہیں، ان کو ہم ختم کریں. اب جب ان کو ختم کریں تو پتہ چلا کہ آپ اعتراف کر رہے پوری دنیا کے ماہرین کہ نہ تو آپ ان کو کر سکیں اور نہ ہی ان کا کوئی نیٹ ورک کو توڑ سکیں. جو انہوں نے ہاسٹیجز بنائے تھے تقریباً 350، اس میں سے کہا یہ جاتا ہے کہ جو واپسی ہوئی، وہ جو درمیان میں کچھ انہوں نے خیر سگالی کے طور پر چھوڑا بھی، خیر سگالی، اور کچھ اپنے جو مطالبات 700 سے زیادہ کوئی اپنے وہ جو ہیں اس میں سے 100-150 کے قریب کہتے ہیں یا تو وہ ان کی اسرائیل کی بمباری سے وہ ہو گئے. اب اس میں جو ہے نیتن یاہو کا جو ہے اپنا اقتدار جو ہے. میں نے پچھلے دنوں کارن لکھا تو اس میں یہ لکھا تھا کہ 3 الیکشن دنیا میں بہت خطرناک ثابت ہو رہے ہیں، اور اس سے پہلے دنیا کی سیاسی، سماجی اور اقتصادی صورتحال ذرا لرزتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. اللہ کرے کہ وہ کامیاب ہو جائے. ہمارے پڑوس میں ہوگا مودی کا، اور دوسرا جو ہے نیتن یاہو کا، اور پھر امریکہ کے صدر کا. اس بار یہ ہوا کہ جو آپ نے بات کی تھی شہری مزاج کی یا شہری آبادی کے بڑھنے کی یا ترقی کی، اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ظلم روا رکھا گیا ہے خصوصاً غازہ کے حوالے سے، اس کا امپیکٹ جو شہری آبادی کے تعلیم یافتہ باشعور لوگوں پہ پڑا، وہ ایک پریشر پڑ گیا. اور وہ پرانی امریکہ کی صورت نہیں رہی کہ چاہے وہ دونوں پارٹیوں میں سے کوئی بھی پارٹی ہو، وہ اس کی حمایت کے لیے اب بھی کھڑے ہیں، اب بھی وہ بانگ دول ان کی حمایت کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ پریشر جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. تو یورپی یونین میں سارے ممالک میں خود جو صہیونی یہودی نہیں ہیں، جو یہودی ہیں، وہ بولتے ہیں کہ جب ہمارے ساتھ ہالوکاسٹ ہوا تو ہم اس دکھ کو صحیح طرح جانتے، آپ کیوں کر رہے ہیں انسانیت کے نام. حالانکہ اس کو بڑا چڑھا کے پیش کیا گیا، اس کے فگرز کو، اس کے ظلم و ستم کو، فلمیں بنی، اس پہ کتابیں لکھی گئیں. جی. تو اب وہ ایک ایسی صورتحال بن گئی کہ اخلاقی طور پر غازہ جیت گیا. شہداء کا خون جو ہے وہ اپنا رنگ دکھا گیا. اس نے دنیا کے عوام کے، انسانوں کے جذبات کو اس فورس سے آگے لے کر آیا کہ آزادی ضروری ہے، انسانیت ضروری ہے، امن ضروری ہے. آپ بات کریں، آپ جنگ بندی کریں. جنگ بندی کی قراردادیں پچھلے پروگراموں میں بھی ہم بات کرتے رہے. لیکن دیکھ اب اس طرف ہم اس کو دیکھیں کہ اگر یہ تو آپ نے بتایا نا کہ یہ تو ٹھیک ہے، لیکن کیا ورلڈ اکنامک فورم جہاں یہ دنیا کے لیڈر سارے جمع ہو رہے ہیں، اور ایسے موقع پر مڈل ایسٹ میں جہاں پر اس کے برابر میں یہ ظلم و ستم ہے، کیا یہ اس پہ کوئی ایسی کنکریٹ کوئی چیزیں سامنے آئی؟ اس میں یہ ہے کہ پہلے تو اس کا نام لینا ورلڈ اکنامک فورم. کبھی بھی تاجر، پیداواری ہر شعبے سے وابستہ، صنعت سے وابستہ جنگ نہیں چاہتا. امن ہوگا تو گروتھ ہوگی، امن ہوگا تجارت ہوگی، امن ہوگا ترقی ہوگی. اب اس میں جو صورت بن گئی ہے، اس سے تو سارے کے سارے متاثر ہیں. ایک تو وجہ ان کی جو اگر مسلم نہیں ہیں یا جو اس کا درد اس طرح نہیں رکھتے. دوسری چیز یہ ہے کہ جس کا ذکر میں نے کیا، جو پریشر بڑھ رہا ہے، اس کے تحت بھی یہ موقف ہوگا. اور یہ ایسا فورم ہوگا جس میں وزیر اعظم پاکستان سمیت دنیا کے وہ ممالک جو غازہ کی صورتحال کے اس کے درد کو محسوس کرتے ہیں، وہ کھل کے اپنا موقف بیان کر سکیں گے. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ بہت جذباتی انداز میں اس کے اوپر کوئی باتیں، جذباتی انداز کہیں کہیں ضروری بھی ہوتا ہے، لیکن دوسری طرف وہ اب
باہر نکلنے کا راستہ دیکھیں نا. میں نے آپ جیسے بتایا کہ سیکیورٹی کاؤنسل کی اقوام متحدہ کی قراردادیں ہو نہیں رہی تھی پاس, ڈبل ویٹو ہو رہا تھا رشیا اور چائنا کی طرف سے, اس طرف سے امریکہ, فرانس اور برطانیہ زور لگا رہے تھے. آخر وہ موقع آیا کہ جہاں پر قرارداد یہ پاس ہو گئی کہ جنگ بندی کر دیں, لیکن عمل درآمد اس پر پوری طریقے سے نہیں ہوا. اب اگر عمل درآمد نہیں ہوا تو دنیا کی قومیں تمام کی تمام پابند ہیں اس اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کے اس فیصلے کی, اور اسرائیل تنہا رہ گیا. ایک اب وہ جو اپنا آرگومنٹ دیں گے, یہ جو آگے بڑھائیں گے بات کو, تو اس سے راستہ انشاءاللہ تعالی. آپ کو میں روکتا ہوں, عابد سلیری صاحب لائن میں. السلام علیکم سلیری صاحب. سلیری صاحب بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کا. اس وقت ورلڈ اکنامک فورم کا اجلاس جو ہے ریاض میں ہو رہا ہے, اور دنیا کے 60 ممالک سے 220 ہیڈ آف سٹیٹس, ہیڈ آف دا گورنمنٹ اور ان کے ساتھ ان کے ڈیلیگیٹس موجود ہیں, اور 1000 سے زیادہ مندوبین وہاں اس میں شرکت کر رہے ہیں. تو کیا اس کے جو مقاصد ہیں کہ جس طرح سے انگیج کیا جائے ڈپلومیٹکلی تمام دنیا کو آپس میں, اور کرائسس مینجمنٹ کی بات, تو اور کہ ایک پیسفل اکنامک گروتھ کے لیے دنیا میں کیا یہ اپنے مقاصد حاصل کر سکے گی اس وقت جہاں پڑوس ملک میں وہاں پر ایک ظلم و ستم جو ہے وہ جاری ہے فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی؟ جی بہت شکریہ. اس میں گروتھ پہ بات کی جا رہی ہے, اس پہ انرجی پہ بات کی جا رہی ہے, اسپیشلی جو COP28 اور کلائمیٹ چینج کے جو اس وقت نتائج پوری دنیا میں دیکھے جا رہے ہیں. اور اس وقت پاکستان کے حوالے سے دیکھیں تو پاکستان نہ صرف یہ کہ اس وقت ورلڈ اکنامک فورم اسپیشل ایڈیشن میں شریک ہے, بلکہ وہاں پہ وہ جو بائی لیٹرل میٹنگز کر رہا ہے سعودی اعلیٰ قیادت کے ساتھ, سعودی کراؤن پرنس کے پاسبل وزٹ پہ, سعودی انویسٹمنٹ کے سلسلے میں, اور امیر کویت سے ملاقات جو ہے وہ ہو رہی ہے. کچھ اور جو IMF کی MD ہیں ان کے ساتھ وزیر اعظم مل رہے ہوں گے اپنے آنے والے پروگرام کو ڈسکس کرنے کے لیے, جو کہ IMF کا اگلا پروگرام پاکستان لینا چاہ رہا ہے. تو یہ ایک دورہ نہ صرف یہ جو ورلڈ اکنامک فورم ہے یہ گلوبل ڈسکشن کے لیے امپورٹنٹ ہے, بلکہ یہ پاکستان کے لیے اس سے امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان ایک ہی ایونٹ اور ایک ہی وینیو پہ سائڈ میٹنگز کے ذریعے IMF, سعودی وزٹ اور جو بائیلیٹرل ایشوز ہیں باقی دوست ممالک کے ساتھ ان کو ڈسکس کر سکتا ہے. ورلڈ اکنامک فورم میں اگر ہم دیکھیں تو اس وقت اس سال میں جتنی بھی اس طرح کے فورمز ہوں گے ان میں ڈسکشن کا نقطہ نظر کنفلکٹ ہے. کنفلکٹ کس طریقے سے گروتھ کو افیکٹ کر رہا ہے اور کیسے اس کو معاملات کو سلجھایا جا سکتا ہے, اسپیشلی جب ہم غزہ کی بدقسمت صورتحال کو دیکھتے ہیں اور وہاں پہ جو جس طریقے سے ٹینشن اسکلیٹ ہو سکتی ہے اس میں کون سے دوست ممالک کیا کردار ادا کر سکتے ہیں. انرجی کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اسی کنفلکٹ کی وجہ سے انرجی کی قیمتیں بڑھ جائیں گی. اگر کلائمیٹ چینج کے حوالے سے دیکھیں تو بھی ہمیں گرین انرجی کی طرف جانا ہے, تو کیسے یہ ایسی پالیسیز اختیار کی جا سکتی ہیں جو کہ رینیویبل انرجی کو پرموٹ کریں, اور جو بائیلیٹرل انویسٹمنٹ ہے اس میں ابھی جو ایک اعلیٰ وقت جو آیا تھا, اعلیٰ سطحی وقت سعودی عربیہ کا, اس کے فالو اپ پہ, تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ اس وقت ریاض میں ڈسکشن جن پہ کی جا رہی ہیں. سلیری صاحب یہ بتائیں کہ ورلڈ اکنامک فورم کے جو اہداف ہیں, جو آپ نے بھی کہا کہ غزہ میں جو اس وقت صورتحال ہے, اس طرح کا کنفلکٹ, اور پھر ایران اور اسرائیل کا جو پچھلے دنوں جو کچھ ہوا, اور اس خطے میں پورا کتنی رکاوٹ ہے, کتنی بڑی رکاوٹ ہے اس اہداف کو حاصل کرنے میں؟ یہ اس وقت پوری دنیا کا امن جو ہے وہ داؤ پہ لگا ہوا ہے, اور ذرا سی بھی مس کیلکولیشن جو ہے وہ بڑے اس پورے ریجن بلکہ پوری دنیا کے لیے عالمی امن کے لیے خطرے کا باعث بن سکتی ہے. ابھی ہم نے جو ریٹیلیٹری اٹیک دیکھے ایران اور اسرائیل کا, اور اس کے بعد اگر کوئی بھی ایک جو اس میں پارٹی ہے ذرا سا بھی وہ مس کیلکولیٹ کر کے اگر اس کو ٹینشن کو اس نے اسکلیٹ کر دیا
تو یہ پوری دنیا کا ہم جو ہے وہ داؤ پہ لگ جائے گا، اور اس کے بعد لامحالہ دونوں طرفین کے جو سپورٹرز ہیں ان کو کسی نہ کسی طریقے سے ڈائریکٹ انوالو ہونا پڑے گا. تو ایک طرف یوکرین کی صورتحال ابھی تک قابو میں نہیں آ رہی، دوسری طرف غزہ پہ ابھی بھی عالمی طاقتیں جو ہیں وہ آنکھیں بند کیے بیٹھی ہیں، اور اس میں ایران اور اسرائیل کا جو ایک ریٹیلیشن اور ایک دوسرے پہ جو اٹیکس ہیں وہ یقینی طور پہ جو گروتھ ہے یا سوشل اہداف ہیں ان کی اچیومنٹ میں ایک میجر باٹل نیک بن سکتے ہیں. سراج صاحب، یہ ایک ایسے موقع پر یہ اسپیشل میٹنگ ہو رہی ہے ریاض میں، جہاں ایم بی ایس جو کراؤن پرنس ہے سعودی عربیہ کے، ان کا ایک ویژن ہے 2030 کا. کتنا وہ اس اپنے ویژن کو وہاں پرموٹ کر سکیں گے، ورلڈ فورم پر، اکنامک فورم پر اس کو رکھ سکیں گے؟ کتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس فورم سے؟ دیکھیے، یہ جو اسپیشل میٹنگ یہ بذات خود ایک بہت بڑی پروموشن ہے. آپ کو پتا ہے کہ ورلڈ اکنامک فورم کی ریگولر ڈیوس میں ہوتی ہے، اور اس کی جو ریجنل میٹنگ ہوتی ہیں وہ ریجنل ہبس پہ ہوتی ہیں، اور یہ ایک اسپیشل میٹنگ ہے جو کہ حکومت سعودی عربیہ اور ورلڈ اکنامک فورم کے درمیان ایک ہونے والی پارٹنرشپ اور ایک ایگریمنٹ کے نتیجے میں یہاں پہ منعقد کی جا رہی ہے. اور یقیناً یہ ایک روڈ شو ہے سعودی جو ویژن 2030 ہے اس کے لیے، کہ وہ تمام دنیا میں جو انویسٹر، جو سول سوسائٹی، جو اکیڈیمیا ہے، ان کے سامنے اپنا ایک ویژن جو ہے وہ رکھ سکے. پاکستان کے لیے کیا اپرچونٹیز ہو سکتی ہے اس فورم سے، اور اس کے سائیڈ لائن پر جو دنیا کے ان لیڈر سے انگیجمنٹ کا، انٹریکشن کرنے کا؟ اس وقت جو دو امپورٹنٹ میٹنگز ہیں، ایک تو آئی ایم ایف کی ایم ڈی کے ساتھ جو میٹنگ ہے وہ بہت اہم ہے. یہ جو موجودہ اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ جو بھی ختم ہوا ہے، یہ بھی پرائم منسٹر شہباز شریف اس وقت پی ڈی ایم کی حکومت تھی، انہوں نے ڈائریکٹ انٹرونشن سے یہ پروگرام نیگوشیٹ کیا تھا ایم ڈی کے ساتھ، اور پاکستان اس وقت ڈیفالٹ ہونے سے بچا، اور اس سکسیسفل کمپلیشن کی اس پروگرام کی. اور جو اگلا پروگرام جو ڈسکس ہونا ہے اس پہ یہ بڑا اہم ہے، ان دونوں کا آپس میں جو ایک میٹنگ ہونا، ایک اعتماد آلریڈی گین بحال ہو چکا ہے حکومت پاکستان کا، کہ انہوں نے آئی ایم ایف کا پروگرام جو ہے وہ بغیر کسی ویور کے اس کو مکمل کیا. تو میں اس میٹنگ سے کافی توقعات لگائے بیٹھا ہوں اگلے پروگرام کے بارے میں. اور دوسرا جو سعودی اعلیٰ قیادت سے میٹنگ ہوگی، جس میں کہ سعودی کراؤن پرنس کے دورے کو فائنل کیا جائے گا، یا جس میں جو ابھی پچھلا جو وزٹ تھا ایک ڈیلیگیشن کا، اس کے فالو اپ کو دیکھا جائے گا کہ اس میں جو انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز ڈسکس کی گئی ان کو کیسے ٹیک اپ کیا جائے. تو میرا خیال میں کہ دو جو ہے چیزیں یہ بہت اہم ہے اس سارے وزٹ میں. سلیری صاحب، یہ بتائیں کہ ایم بی ایس کا جو ویژن ہے 2030 کا، جس میں دنیا سے جو ہے آپ کے انجینئرز، آپ کا لیبر، آپ کے آئی ٹی ایکسپرٹس آپ کے جو ہیں وہ جا رہے ہیں، پاکستان کتنا فائدہ اٹھا سکتا ہے 2030 کے ایم بی ایس کے ویژن سے؟ جی، اس کے لیے فائدہ اٹھانے کے لیے ہمیں پریپیئرنیس کرنی ہوگی. اس وقت اگر ہم اپنی انسکلڈ اور انٹرینڈ اگر ہیومن ریسورسز کو بھیجیں گے تو شاید اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور نیکسٹ انڈسٹریل ریولوشن میں، جو کہ ڈیجیٹل ریولوشن ہے، اس میں جو ہمارا ہیومن ریسورس ہے وہ ریلیونٹ ہوگا. اس وقت جو اپرچونیٹیز ہیں ان کے لیے ہمیں اپنی ہیومن ریسورسز کو ٹرین کرنا ہوگا، ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کرنا ہوگی، ان کو ڈیجیٹل سیوی بنانا ہوگا تاکہ وہ ڈیجیٹلائزیشن کے دور کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کر سکیں. اور وہاں پہ وہ جو سعودی اور یہ تمام گلف اسٹیٹس کے لیے یہ ویلڈ ہے کہ اب اگر ہمیں اپنے ہیومن ریسورسز کو باہر بھجوانا ہے ان ممالک میں، تو پھر انسکلڈ انٹرینڈ ہیومن ریسورسز وہاں پہ نہیں چل پائیں گے. اس وقت ہمیں بڑی ٹرینڈ لیبر وہاں پہ بھیجنی ہوگی تاکہ وہ اپنے پوٹینشیل کے مطابق اپنی جابس بھی حاصل کر سکیں اور ریمیٹنسز بھی بھیج سکیں. آپ سلیری صاحب، ہمیں امید کرنی چاہیے کہ اگر ایم بی ایس کے فائنل ہو جاتا ہے، ان کو فائنلائز ہم کرتے ہیں ان کے وزٹ کو، ان کے وزٹ کے موقع پر کیا وہ مفاہمتیں جو یادداشت سائن ہو سکتی ہیں ان کی انویسٹمنٹ کی، اور پاکستان اس پہ کافی پر امید ہے؟
देखिए 2018 में भी MPS आए थे और ये सारी MOU साइन हुए थे, तो मसला MOU साइन होना नहीं होता, मसला उसका फॉलोअप होता है। और अब डिफरेंस सिर्फ यही है कि इस वक्त एक SIFC की शक्ल में एक डेडिकेटेड फोरम मौजूद है, कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम, जिसमें कि तमाम स्टेक होल्डर्स और तमाम सूबे ये और तमाम वजारतें जो हैं वो एक मेज पे जमा होती हैं, जस्ट लाइक NCOC जिसमें कि कोविड का मुकाबला किया था। और वहीं पे बैठ के ना सिर्फ चीज़ों का फॉलोअप होता है, बल्कि अगर कोई बॉटलनेक्स होती हैं तो उनको वहीं पे रिमूव किया जाता है और फिर रेगुलर मीटिंग्स में उनके इश्यूज को देखा जाता है। तो ये एक जो SIFC का प्लेटफॉर्म है वो काफ़ी श्योरिंग है इस वक्त सऊदी इन्वेस्टर्स के लिए। सऊदी डेलीगेशन को भी SIFC की तरफ से एश्योरेंस दिलवाई गई थी। और गोइंग फॉरवर्ड अब यही देखना होगा कि अगर दोबारा कोई मौजूद होते हैं तो किस तरीके से SIFC उसको इंश्योर करता है उसके अमल दरामद। थैंक यू वेरी मच टाइम देने का। الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
ویلکم بیک ناظرین. بیجار خان، آپ نے گفتگو سلیری صاحب کی بھی سنی اور بیگ صاحب کی بھی سنی. ایک ورلڈ کا ایک ایسا فورم ہے جس میں تمام دنیا کے لیڈرز موجود ہیں اور اس کرائسس انگیجمنٹ، ڈپلومیٹک انگیجمنٹ اور کرائسس مینجمنٹ پہ اس پہ بات ہوگی. کتنے پر امید ہے کہ دنیا کے تنازعات کو کم کرنے میں، خاص کر اس وقت تنازعات تو نہیں، ایک بڑا تنازع اس وقت ہے جس کے دنیا کی جو امن ہے وہ خطرے میں. بہت شکریہ شہزادہ صاحب، بڑی خوبصورت گفتگو کی ڈاکٹر صاحب نے اور سلیری صاحب نے. یقیناً اس وقت پوری دنیا جو ہے وہ ایک خدشے میں ہے کہ اگر یہ جنگ چھڑ رہی ہے جو چھیڑی گئی ہے، یا میں سمجھتا ہوں جو اسرائیل نے ایک اعادہ کیا ہے کہ یہ جو پٹی ہے جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں کہ اس کو نیست و نابود ہی کرنا ہے، اس کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دینا ہے اور اس چیپٹر کو کلوز کرنا ہے. یعنی ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ یہی ہے. لیکن اس کے پیچھے وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ یہاں سے جنگ اگر چھڑی تو دنیا دو لخت ہو جائے گی، پورا دو اس میں بٹ جائے گی، اور پھر وہاں سے وہ جنگ ہے اس کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. اور خدا نہ خواستہ ایک نہ صرف اسرائیل اپنی ترقی کا سوچ رہا ہے بلکہ وہ پوری دنیا کو ڈبونے کی سازش اس نے تیار کر لی ہے اور وہ اس طرف لے کے جا رہا ہے. اب اس وقت یہاں جہاں پہ پوری دنیا کے مندوبین بھی وہاں پہ موجود ہیں، 60 ممالک کے سربراہان بھی وہاں پہ موجود ہیں، ہیڈ آف اسٹیٹ وہاں پہ موجود ہیں، اور وہاں پہ تھنک ٹینکس بھی موجود ہوں گے، وہاں پہ بڑے لوگ موجود ہیں. انہوں نے اس کو سوچنا ہوگا کہ اس وقت اسرائیل کے ساتھ جو لوگ حمایت کر رہے ہیں، کیا وہ صرف یہ سوچ رہے ہیں کہ اسرائیل کو ہم سپورٹ کر کے کیا بینیفٹ لیں گے؟ ان کے کچھ ذاتی بینیفٹس ہوں گے، کچھ ملکوں کے ذاتی بینیفٹس اس میں ہو سکتے ہیں، ان کے اقتصادی بینیفٹس ان کے ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ وہ عرب ممالک، کچھ یورپی کنٹریز، مغربی ممالک، ان سب کو ایک آگ کی طرف دھکیل رہے ہیں اور اس کا بہت بھیانک اور خطرناک نتائج آئیں گے اگر اس کو روکا نہیں گیا. پاکستان کی یہاں پہ موجودگی میں سمجھتا ہوں انتہائی اہم ہے، اور پاکستان کا موقف بڑا اہم ہے. پاکستان یہاں پہ جب بات یقیناً میاں صاحب جب جائیں گے اس فورم پہ تو وہ بات اس پہ ضرور کریں گے اور بڑے دھڑلے سے اس بات کو کریں گے اور پوری دنیا پہ یہ زور دیں گے. پاکستان سے تو ویسے ہی جو ہے وہ سپر پاور جو ہے وہ ویسے ہی ناراض ہیں کہ ہم نے ایران کے پریزیڈنٹ کو والانہ اس کا استقبال کیا، وہ آئے، انہوں نے دورہ کیا، بہت سی یادداشتوں پہ دستخط بھی ہوئے مفاہمت کی، اور وہ پاکستان کا اس لحاظ سے بھی اہم ہے. میں سمجھتا ہوں ہر حوالے سے اہم، اور یہ جو آپ نے نقطہ ابھی بتایا ہے یہ نقطہ اس وقت انتہائی اہم ہے کہ پاکستان کیوں نہ کرے. پاکستان ایک سوورن کنٹری ہے، پاکستان ایک ایٹمی ملک ہے، پاکستان اسلامی ممالک میں پہلا وہ سپر ایٹمی ملک ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ سب کی نظریں اس کی طرف ہے. تو پاکستان کا ایران کے صدر کا پاکستان آنا، اور اس وقت آنا کہ جب ایران نے اسرائیل پر اٹیک کیا اور اس کے بعد پاکستان میں اس کا دورہ ہوا، اس کے بعد پاکستان کے وزیر اعظم سعودیہ کے دورے پہ جاتے ہیں، سعودیہ اور ایران کے درمیان پھر سے برف پگھل جاتی ہے، ان کے وہاں پہ حجاج بھی جا رہے ہیں، ان کے عمرہ کے لیے بھی لوگ جا رہے ہیں، اور وہاں سے براہ راست فلائٹس بھی شروع ہو چکی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس خطے کو امن کی طرف لے جانے کی ایک بہت بڑی اچھی کاوش ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جیسے دنیا کو ایک امید کرنی چاہیے کہ اس فورم سے کچھ آؤٹ کم ہوگا اور اسرائیل کو اس سے باز رکھے گا، اس میں کوئی رکاوٹ ڈالے گا، اس کو کم کرے گا، دیکھو اس کی بربریت کو؟ امید نہیں، ایک قوی یقین ہے کہ یہاں پہ ممالک جو جا رہے ہیں ان میں سے صرف چند ایک ممالک ہوں گے جو شاید اسرائیل کی حمایت کرے. اس کے علاوہ جتنے بھی ممالک ہوں گے ان کو پتہ ہے کہ اس وقت یہ جو دور آ رہا ہے یہ آئی ٹی کا دور ہے. یہ جنگ اس طرح کی جنگ کا نہیں ہے کہ آپ اٹھیں بمباری کریں اور کسی کو نیست و نابود کریں. وہ صرف ایک ملک اور ایک پٹی پر نہیں، جس طرح میں نے کہا تھا کہ وہ بمباری وہاں پہ کر رہا ہے اور اس کے جو اثرات ہیں نا وہ پوری دنیا تک اس کے پھیل کے جا رہے ہیں، اور تمام دنیا کہیں بھی ممالک جو ہے نا وہ اپنا نقصان نہیں چاہیں گے، اور وہ بیٹھ کر وہاں پہ ایک زبردست آواز بلند کریں گے اور اسرائیل پہ ایک پریشر ڈالیں گے، اور اسرائیل کو اس پریشر میں آئے گا بھی اور آنا بھی اس. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو کنٹریز اس وقت اس کی حمایت کے لیے وہاں پہ پہنچ رہے ہوں گے یا وہاں پہ بات کرنے کی کوشش کو سوچ کے جا رہے ہوں گے، انہیں بھی اپنا موقف چینج کرنا ہوگا، اور انہوں نے اس بات کو کلیئر کرنا ہوگا کہ اسرائیل کی یہ جو دہشت گردی ہے یا انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں ہیں، جنیوا کنونشن کے معاہدوں کی خلاف ورزیاں ہیں، یا جتنے بھی فورمز پہ وہاں پہ بات ہوتی ہے کہ یہ ایک طرف تو وہ خود کہتا ہے کہ جی میں انسانی حقوق کا لمبردار ہوں،
میں ہولوکاسٹ کی آپ لوگوں نے بھی تھوڑی دیر بات کی، اگر ہم ہولوکاسٹ کی بات کریں تو ہم ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچا رہے ہیں کہ جی آپ ہمارے جذبات کو ٹھیس پہنچا رہے ہیں. اور آپ اگر ہسپتالوں پہ بمباری کریں اور یتیم بچوں کو وہاں پہ شہید کریں، خواتین کو وہاں پہ شہید کریں، لوگوں کے گھر اجاڑ دیں، اور اس پر اگر کوئی بات کرے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی میں تو اپنی سلامتی کے لیے کر رہا ہوں، اور یہ تو میری سلامتی کا مسئلہ ہے، میں تو اپنی حفاظت کے لیے کر رہا ہوں. تو یہ کوئی اس کی حفاظت نہیں ہے. اس میں کبھی ہمیں یقین ہے کہ پاکستان کے موقف کے ساتھ لوگ سٹینڈ کریں گے، بہت سارے ممالک اس پہ سٹینڈ کریں گے، اور پاکستان کا موقف ویسے بھی کلیئر کٹ ہے کہ ہم نے آج تک اسرائیل کو پاکستان نے تسلیم نہیں کیا ہے، اور نہ ہی آگے ایسا کوئی ارادہ رکھتا ہے. اور اسی حوالے سے جو اپنی بات وہاں پہ موقف رکھے گا تو وہ انسانی حقوق کے عین مطابق ہوگا، اور پاکستان کبھی نہیں چاہے گا کہ وہ غزہ کی اس پٹی کو جو ختم کرنے کا سوچ رہا ہے وہ ایسا نہیں کر سکے گا، اور نہ ہی کرنا چاہیے اس کو. بیگ صاحب، کتنا پاکستان کے لیے کیا اپرچونٹیز ہو سکتی ہیں کہ ایک تو غزہ کے جو صورتحال ہے اس پر تو پاکستان کی جو سٹیٹمنٹ جو فارن آفس نے جاری کیا اس پہ تو ان کا کلیئر سٹینڈ ہے، اس کو وہ ہائی لائٹ کرے گا. اس کے علاوہ پاکستان کے لیے کیا اپرچونٹیز ہیں ورلڈ لیڈرز کے ساتھ؟ جو جیسے سلوری صاحب نے کہا کہ آئی ایم ایف کا ایک پروگرام ہے، ان کے جو ہیڈ ہیں، ان کے جو ایگزیکٹوز ہیں، ان سے ملاقات کا ان کو موقع ملے گا. اور اس کے علاوہ خطے میں امن کے لیے دائرہ ایران پہ بات ہو سکتی ہے، افغانستان پہ بات ہو سکتی ہے، پاکستان افغانستان، پاکستان انڈیا کے اس پہ ہو سکتی ہے. کتنا اس پہ اپرچونٹی ان کو ملے گی کہ وہ اپنے اس تمام موقف کو دوبارہ دہرائیں اور ان کے ورلڈ لیڈر کے سامنے رکھیں؟ دیکھیے، دنیا کے جیسے جب یہ خصوصی فورم ہو رہا ہے ایک ایسے خطے میں جہاں اس سے پہلے یہ نہیں ہوا، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کو، دنیا کی ان قوتوں کو، اس غزہ کے مسئلے سمیت جو دنیا میں تبدیلی آئی ہے، چاہے وہ ماحولیاتی اعتبار سے ہے، چاہے وہ اقتصادی تبدیلی کورونا وجہ سے جو کچھ بہت سی چیزیں تبدیل ہو گئیں اس کی وجہ سے، چاہے عسکری شعبے میں جو جدت آ گئی ہے، اتنی ہی مطلب ہے خوفناک صورت پیدا ہو گئی جو آپ نے ابھی ذکر کیا ہے ایران کا اور اسرائیل کا. براہ راست اس سے پہلے نہیں ہوا تھا کہ کسی ملک کے آپ سفارت خانے پہ وہ کر دیں، اس کی سرزمین کہلاتی ہے سفارت خانہ، اور پھر ایران نے بھی اس کا جواب دیا. تو یہ تمام چیزیں اس بات کی دلیل ہیں کہ دنیا میں کم از کم بڑے بڑے جو ہیں 4 مسئلے اس وقت ہمارے سامنے ہیں. ایک ماحولیات کا مسئلہ، اس 22 اپریل کو آپ کو معلوم ہے ارتھ ڈے پر جو فگر ہمارے سامنے ہے دہلا دینے والے، کہ دنیا میں سالانہ 500 ارب جو پلاسٹک کے بیگ ہیں تیار ہو رہے ہیں، 100 ارب جو ہے پلاسٹک کی بوتلیں تیار ہو رہی ہیں، اور جو لباس وغیرہ جس میں ٹیٹرون نائلون ہوتا ہے وہ بھی 100 ارب سے زیادہ، اور جو اس کے افیکٹ آ رہے، اور اس پہ باقاعدہ ایک جو ہے وہ ایک معاہدہ ہو رہا ہے پلاسٹک کے اوپر. اسی طرح بہت سی چیزیں. اب آتے ہیں ہم جنگ کے اوپر یا اس کی صورتحال کے اوپر. تو دیکھیے، پہلی جنگ عظیم جو ہوئی اس پہ ان ملکوں کی عوام اس کے ساتھ تھی. صرف ایک ملک کی عوام اس سے ہٹی ہوئی تھی، وہ رشیا تھا، جس میں 1917 میں انقلاب آ گیا. اگر جنگ نہیں ہو رہی ہوتی تو شاید انقلاب اگر آتا بھی تو اتنی جلدی نہیں. میرے خیال میں نکی ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں، ان کو ہم لے لیتے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. تھینک یو ویری مچ، آپ نے وقت دیا ہمیں. نادیہ نکی، کتنا ورلڈ اکنامک فورم کا جو انعقاد ہو رہا ہے، اسپیشل اس کی میٹنگ ہو رہی ہے ریاض میں، کس نظر سے آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جو صاحب آپ کی آواز بہت ڈسٹورشن کے ساتھ آ رہی ہے. ابھی آ رہی ہے میری آواز؟ ابھی آپ سن پا رہی ہیں میری آواز؟ جی بیچ میں بہت ڈسٹورشن ہو رہی ہے، آپ کہیے. اب آ رہی ہے آواز؟ آپ سن سکتی ہیں میری آواز کو؟ جی اب آ رہی ہے. جی، میں نے کہا ورلڈ اکنامک فورم کی ایک اسپیشل میٹنگ ہو رہی ہے ریاض میں، اس کو کس نظر سے آپ دیکھتی ہیں؟ دنیا کے اس تنازعات کو کم کرنے میں یا اس کو ختم کرنے میں کتنا کردار، خاص کر غزہ پہ جو کچھ ہو رہا ہے، ایک اسرائیلی بربریت، اس کو روکنے میں کتنا کردار ادا کر سکتی ہے؟ کیا ورلڈ اس کو ایکسپیکٹ کرے کہ کچھ کردار، اپنا مؤثر کردار ادا کر سکتی ہے فورم؟ دیکھیے، ورلڈ اکنامک فورم میں جس طرح سے بہت اہم ممالک کے اہم لیڈران وہاں پر موجود ہیں،
یقیناً اور جب اس کا آغاز بھی ہوا تو اسی اسپیچ سے بھی کیا گیا کہ اگر غزہ اور جو اسرائیل کے درمیان اس وقت تنازع چل رہا ہے، جو جنگ چل رہی ہے، اس کا اثر جو ہے وہ پوری دنیا کی معیشت کے اوپر پڑے گا، اس ریجن پہ پڑے گا. لہٰذا یہ ضروری ہے کہ فوری طور پر وہاں پر سیز فائر کی جائے. تو یقیناً جب اتنے اہم ممالک بیٹھے ہیں اور وہاں پر لیڈران موجود ہیں تو ہمیں امید ضرور رکھنی چاہیے، کیونکہ سب کے سب یہ کوشش کریں گے کہ کسی نہ کسی طرح سے ڈی ایسکلیشن ہو اسرائیل کی جانب سے اور ساتھ ہی ایک سیز فائر ہو. اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ کوششیں پہلے بھی ہو رہی تھی، یقیناً اب بھی کی جائیں گی. اور دیکھیں یہ صرف مسئلہ صرف اسرائیل اور فلسطین کا نہیں ہے. پاکستان کو اگر آپ دیکھ لیجئے، مسلم ممالک کو دیکھ لیجئے، ویسٹ کو دیکھ لیجئے، جس قسم کی ابھی ہم دیکھ رہے ہیں اور جو اسٹوڈنٹس بھی کرتے نظر آ رہے ہیں، جو سول سوسائٹی کرتی نظر آ رہی ہے، کہ جس قسم کی بربریت ہمیں نظر آتی ہے غزہ میں ہوتی ہوئی فلسطینیوں کے ساتھ، جس قسم کی نسل کشی ہو رہی ہے، یقیناً یہ انتہائی ضروری ہے. اور دنیا کی جو بہترین جمہوریت ہے، جو سول رائٹس کی علمبردار رہی ہیں، جمہوریت کی علمبردار رہی ہیں، ان کو بھی یہ دیکھنا ہوگا کہ ان کے اپنے ممالک میں اس پوری بربریت کے خلاف جس قسم سے احتجاج ہو رہا ہے تو یہ یقینی طور پر ضروری ہے. نہ صرف اس لیے ایک ہیومن اینگل کے طور پر جو بات ہم کر رہے ہیں، بلکہ معیشت ہی دنیا کو پاور بنا دیتی ہے. کسی بھی ملک کی پاور معیشت ہے. ابھی کچھ روز قبل بھی آپ نے چیف آف آرمی اسٹاف کا جو گرین انیشیٹو پروگرام سے جب وہ خطاب کر رہے تھے تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ خود انحصاری بھی جب ہی آتی ہے، خود مختاری بھی جب ہی آتی ہے جب آپ کی معیشت مضبوط ہوتی ہے. اور یقیناً دنیا میں وہ ممالک ان کی بات مانی جاتی ہے جو معاشی طور پر بہت زیادہ اسٹرانگ ہے. میرے خیال سے سعودی عربیہ ایک بہت ہی مؤثر کردار ادا کر سکتا ہے، قطر ادا کر سکتا ہے. اور اسی طرح سے جو دنیا کی میں کہوں گی مضبوط آوازیں ہیں وہ بول سکتی ہیں. تو میں امید ضرور کرتی ہوں کہ اس پر بات ہو بھی رہی ہوگی، سائیڈ لائنز پر بھی ہو رہی ہوگی، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ خاطر خواہ اس پہ نتیجہ آنا چاہیے. نہ آیا تو یقیناً مایوسی ہوگی. پاکستان کے لیے کیا اپرچونٹی ہے اس ورلڈ اکنامک فورم پر اپنے موقف کو اور اپنا کردار ادا کرنے کا؟ دیکھیں اپرچونٹیز تو بہت ساری ہیں. گو کہ یہ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے ہے اور پاکستان اپنے پورے موقف کو مؤثر طور پر رکھ سکتا ہے. دیکھیں اس وقت جو بلوچستان کے اندر جو سیلابی صورتحال ہیں، جو بارشیں ہیں، اسی طرح سے ہم پنجاب میں دیکھ رہے ہیں، بالائی علاقوں میں آج جس طرح سے ہم نے دیکھا ایبٹ آباد میں بھی ریلے آ رہے ہیں. یقیناً یہ سب کچھ ماحولیاتی تبدیلی ہے جس کا سب سے زیادہ ریسیونگ اینڈ کے اوپر پاکستان ہے. آج وزیر اعظم پاکستان نے اس کا ذکر بھی کیا اور دنیا کو یہ باور کرانا ضروری ہے کہ ہم نے پہلے بھی اس ماحولیاتی تبدیلی کا شکار ہوئے ہیں، جبکہ ہم وہ ملک ہیں جو سب سے زیادہ میں کہوں گی کہ کم کاربن ایمیشن کے اندر اپنا جسے کہتے ہیں حصہ ڈالتا ہے. ظاہر ہے ہماری معیشت بہت ٹکڑی ہوئی ہے، ہم وہ کوئی انڈسٹریلائز نہیں ہے، لیکن دنیا کے بڑے ممالک نے جو کچھ کیا ہے اس ماحول کے ساتھ اس کا اثر ہم پر بہت زیادہ پڑ رہا ہے. تو ایک تو اس کے اوپر دیکھیں کولیبریشن کرنا اور اس کے حوالے سے مؤثر اقدامات لینا، یہ تمام ویسٹ کی بھی ضرورت ہے اور تمام ممالک کی ضرورت ہے. دوسری جانب اس ورلڈ اکنامک فورم پہ اس سائیڈ لائنز کے اوپر جیسے اب سے کچھ دیر پہلے ہم نے دیکھا کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی آئی ایم ایف کی ڈائریکٹر سے ملاقات ہوئی. آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ کل ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس بھی ہے آئی ایم ایف کا، جس میں ریویو کیا جائے گا کی جو لاسٹ ٹرانچ ہے اس کے حوالے سے. تو یہ بھی ایک بہت میں کہوں گی اچھا اور اہم ملاقات ہے، کیونکہ آگے پاکستان نے آئی ایم ایف کے ساتھ ایک پروگرام میں جانا ہے اور پاکستان کی جو معاشی اس وقت صورتحال ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایک ایکسٹینڈڈ فیسلٹی میں جائیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ دنیا کے دیگر ممالک آئے ہیں، پاکستان انویسٹمنٹ بھی چاہتا ہے، دیگر پروجیکٹس کے بارے میں بات کر سکتا ہے. تو اپرچونٹی بہت ہوتی ہے ٹو پریزنٹ یور سیلف اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم آپ دیگر ممالک کو اٹریکٹ کرتے ہیں تاکہ پاکستان کی معیشت کو سنبھالنا اور بہتر کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے ٹریڈ تعلقات بھی بڑھائیں. پھر بہت ساری اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں جن کی پرائیویٹائزیشن کی بات کر رہی ہے یہ حکومت، تو یقیناً اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم اپنے کیس کو صحیح طور پر پریزنٹ کریں. تھینک یو، بہت شکریہ ٹائم دینے کا. جی بیگ صاحب آپ کہہ رہے تھے. اب میں جو بتا رہا تھا کہ اس وقت پہلی جو جنگ عظیم تھی ان ملکوں کے عوام اس کے ساتھ تھے، جن کے نہیں تھے وہ تو بتا دیا. دوسری جنگ عظیم میں یہی تھا. لیکن جب ہم ویتنام کی جنگ دیکھتے ہیں امریکہ کی تو اس میں عوام
اس کے خلاف ہو گئے۔ آج پوری دنیا کے بیشتر ممالک کے عوام اس صورتحال کے خلاف ہے، جبکہ چند حکومتیں جو اپنا منتخب ہونے کے بعد حکومت کا ٹرن اوور پورا کر رہی ہیں وہ اس ایج پر آ رہی ہیں، کنارے پر آ رہی ہیں۔ دنیا کو آج اس ورلڈ فورم کی جو میں اہمیت دے، یہ دنیا کی اس تبدیلی کو مثبت کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور انشاءاللہ تعالی کامیاب ہوگا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ چاروں شعبے جس کے اوپر انہوں نے توجہ دی ہے، ہم جو اس سے متاثر ہو رہے ہیں، ہمارا یہ ہے کہ ہمارے ساتھ اس وقت ہمارے 4 اہم منسٹر گئے ہیں، وزیر خارجہ گیا ہے، یہ خزانے کا وزیر گیا ہے، پیٹرولیم کے اور توانائی کے۔ ہمارے پاس اس وقت یہ ہے کہ ایک ایسا جیسے جس کو کہیں نا مریض جس کی چوٹ اس کو یا حادثہ اس کا معمولی ہوا ہے، لیکن اس کی کوئی شریان وغیرہ ایسی کوئی ٹانگ کی ہاتھ کی بٹ گئی کہ تیزی سے بلیڈنگ ہو رہی ہے۔ اب ہم نے اس کو اگر فوری طور پر روک دیا اور اس کو کنٹرول کر دیا، وہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا، نوجوان ہے، ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا سب کچھ۔ یہ ہماری معیشت کا حال ہے۔ اب معیشت سے ریلیٹڈ جو ہے ہمارے ماحول بھی ہے جس کا ہم شکار ہیں۔ انہوں نے بھی ذکر کیا بلوچستان میں جو کچھ ہوا، 43% ہے ہمارا بلوچستان۔ اور اسی طرح پھر ہم اب آ جاتے ہیں کہ یہی جو ایک ہم جس دہشت گردی کا یا ادھر اس پہ کہا جاتا ہے کہ جی پاکستان کے اندر گھس کے 20 آدمی مارے، اور وہ اس کا جو وزیر خارجہ وہ بانگ دہل اعلان کرتا ہے ہاں ہم نے مارا اور ہم مزید ماریں گے۔ یہ رجحان آج سے پہلے مہذب دنیا کا نہیں تھا۔ اقوام متحدہ نے اسے اپنی جو چارٹرڈ ہے اور جو ہیومن رائٹ ڈکلیریشن ہے اس کے تحت اخلاقی طور پر باندھ رکھا تھا۔ اب یہ اگر یہ اس کو بندش کو توڑ دیتے ہیں تو پھر اقوام متحدہ کا بھی وہی حال ہوگا جو لیگ آف نیشن کا ہوا تھا۔ جی بیجار خان، جیسے ان کا ہے کہ روبسٹ ڈائلاگ از دا اونلی وے ٹو نیویگیٹ ٹربلنٹ ٹائمز، یعنی اس مشکلات دور کو جو ہے نا اس کو نیویگیٹ کریں اور ایسا راستہ تلاش کیے جائے کہ دنیا کے جو پلینٹ اور ان کے لوگوں کے لیے ایک ایکویٹیبل ایک اپرچونٹیز ہوں اور سسٹینیبل جو ہے ان کے لیے ترقی ہو۔ تو یہ ہے کیا یہ فورم ورلڈ فورم اس طرح ہوتے رہتے ہیں لیکن ان کی پھر ریزلٹس بڑے کم نمایاں ہوتے ہیں؟ دیکھیں شہزادہ صاحب، جس طرح پوری دنیا اس وقت کانشیس ہے کہ کچھ چیزیں تبدیل ہوگی، جس کا پہلا ماحولیاتی تبدیلی کا ہم نے ذکر کیا، انرجی لوگ شفٹ کر رہے ہیں۔ اب پیٹرول کی اگر ہم بات کرتے ہیں یا فیول کی بات کرتے ہیں جو زیر زمین ہے، ایک تو وہ کم ہو رہی ہے، دوسرا آنے والے وقت میں اس کی کنزپشن بھی کم ہو جائے گی، کیونکہ جو ہماری ڈیوائسز اور وہیکلز ہیں وہ شفٹ ہو رہی ہیں رینیویبل انرجی کی طرف، ہاں رینیویبل انرجی کی طرف جا رہی ہے۔ اب اس سے پوری دنیا کانشیس ہے، بالخصوص وہ کنٹریز جہاں ان کی پیداوار تیل پر وہ منحصار کر رہے ہوتے ہیں۔ اب ان کو انہوں نے متبادل دیکھنا ہے کہ اس کے بعد انہوں نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ اپنی اقتصادی بحران میں نہ چلے جائیں اور اپنے معیشت کو وہ برقرار رکھیں۔ یہ صرف ایک کنٹری ہے، باقی کنٹریز میں بھی اس طرح ماحولیاتی تبدیلی کے ساتھ یہ تمام چیزیں جب آ رہی ہیں تو انہوں نے یہی سوچا کہ اسی فورم میں بیٹھ کے اس کو ڈائلاگ کریں کہ جن جن ممالک میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں خطے کے اوپر، اس کے ساتھ ہم کیسے کمپیٹ کریں، آنے والے وقت میں اس کرائسس کو ہم نے مینیج کیسے کرنا ہوتا ہے۔ اگر پاکستان میں اس وقت ماحولیاتی تبدیلی کے باعث سیلاب اور فلڈ آ رہے ہوتے ہیں تو اس کو پاکستان کیسے کوپ کرے گا، اس کے پاس کتنی کیپیسٹی ہے، اس کے پاس کتنا ہیومن ریسورس ہے، اس کے پاس کتنا ایکوپمنٹ ہے، اس کے پاس کتنی ٹیکنالوجی ہے، اب اس ٹیکنالوجی کا وہ یوز کیسے کرے گا۔ تھوڑی دیر پہلے میر صاحب نے کہا تھا کہ ہم اسکل لیبر کی بات کر رہے تھے، جس طرح تیزی کے ساتھ دنیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی طرف جا رہی ہے، جو اس میں ہیومن ریسورس یا انسانی جو لیبر ہوگا اس کی ضرورت کم ہوتا جائے گا اور اس کی جو ہے وہ اہمیت کم ہو۔ اب اس کی اہمیت اور انحصار کم ہونے کا مقصد ہے کہ وہاں پہ لاکھوں لوگ بے روزگار ہوں گے اور اس بے روزگاری سے بھی تو انہوں نے نپٹنا ہے۔ اس کو نہیں، لیکن ہم نے اس کے لیے اپنے کو تیار رکھنا ہے، ہم بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی طرف جائیں گے، بالکل جائیں گے۔ اب میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اب یہی وہ فورم ہے کہ اس پہ بیٹھ کے یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوں گی کہ اگر پاکستان میں اس وقت اسکلڈ لیبر کم ہے یا پاکستان میں آئی ٹی اور ٹیکنالوجی کے دور میں میں مانتا ہوں کہ ہم لوگ ابھی تک بہت پیچھے ہیں۔ پچھلے دنوں میں ایک کانفرنس میں اٹینڈ کرا تھا، اس سے میں اندازہ ہوا۔ تھینک یو ویری مچ، ٹائم ختم ہو گیا۔ بیگ صاحب آپ کا شکریہ، بیجار خان آپ کا شکریہ۔ ناظرین، آج ہم نے کوشش کی کہ
ورلڈ اکنامک فورم پہ کیا کچھ ہونے جا رہا ہے، کیا اس کے فائنڈنگز ہوں گی، کیا اس میں ڈسکس کیا جائے گا، اور جس طرح اس کے اہداف ہیں اس کو وہ اچیو کرنے میں کامیاب ہو سکتا ہے یا نہیں، اور پاکستان کے لیے کیا اپرچونٹیز ہیں۔ شہزاد ذوالفقار کو پروگرام سیاسی احوال سے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔